अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए हम आपके सामने क़ुरबानी के फ़ज़ाइल, क़ुरबानी की ख़ुसूसियात और क़ुरबानी का निसाब पेश कर रहे हैं। गौर से सुनिए। क़ुरबानी हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। आज का कोई नया वाक़या, कोई नया क़िस्सा नहीं है कि अब ये 14वीं सदी में आकर उलमा ने, लोगों ने उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ कर दी हो, वाजिब कर दी हो। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में काबिल और हाबिल का वाक़या हमें मिलता है। काबिल और हाबिल ने क़ुरबानी पेश की थी तो काबिल की क़ुरबानी तो रद्द हो गई थी और हाबिल की क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई थी। काबिल निकाह करना चाहता था उस लड़की के साथ जो उसी के साथ पैदा की गई थी, और हाबिल का निकाह जिस लड़की के साथ हुआ था वो खूबसूरत थी। काबिल का जिस लड़की के साथ निकाह हुआ था वो थोड़ी बदसूरत थी। अब काबिल ने चाहा कि मैं उस लड़की से निकाह कर लूँ, लेकिन शरीयत उस वक्त में ये थी कि जिस वतन से लड़का और लड़की पैदा हुए हैं वो आपस में निकाह नहीं कर सकते। आज जो बच्चा पैदा हुआ है, एक दिन एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती, अगले दिन एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती। तो जुमे के दिन जो लड़का लड़की पैदा हुए हैं वो आपस में निकाह नहीं करेंगे। जुमे के दिन जो लड़का पैदा हुआ है उसका निकाह जुमरात के दिन जो लड़की हुई है उससे होगा, और जुमरात के दिन जो लड़का पैदा हुआ है उसका निकाह जो उस बुध के दिन लड़की पैदा हुई है उससे निकाह होगा। ये उस वक्त का कानून था, ये उस वक्त की शरीयत थी। लेकिन काबिल उसी लड़की के साथ चाहता था जिस लड़की के साथ वो पैदा हुआ था, जो उसकी अपनी सगी बहन थी। उस शरीयत के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से हज़रत आदम ने मना किया। तो फिर ये हुआ कि अब आप अल्लाह के सामने अपनी क़ुरबानी पेश करो। हज़रत आदम ने ये राय दी, दोनों अपनी क़ुरबानी पेश करो। जिसकी क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी वो हकीकी और मुखलिस बंदा माना जाएगा, उसकी बात को तस्लीम किया जाएगा। दोनों ने अपना माल लाकर रखा तो हाबिल के माल को तो आसमानी आग आकर खा गई, और काबिल का जो चारा था उसको आसमानी आग ने नहीं खाया, वो वहीं पर पड़ा रहा। यानी कि हाबिल की क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। तो फिर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। लंबा वाक़या है, वो वाक़या सुनाना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद ये है कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से इस क़ुरबानी की शुरुआत है। फिर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आता है। आपके यहाँ हज़रत इस्माईल पैदा होते हैं। हज़रत इस्माईल के पैदा होते ही 2-4 दिन गुज़रे थे या महीना भर गुज़रा था, आपको हुक्म मिला कि आप फ़िलिस्तीन से, कनान से मक्का मुकर्रमा पहुँचो और मक्के में अपने इस बच्चे को, हज़रत इस्माईल को और अम्मा हाजरा को छोड़ कर आ जाओ। आप महीने भर का सफ़र कनान से करते हैं, फ़िलिस्तीन से, जो आज का फ़िलिस्तीन है वहाँ से करते हैं और मक्का पहुँचते हैं। आगे आगे जिब्रील आपको रास्ता दिखाते थे इंसानी शक्ल में ऊँट पर बैठे हुए। आप मक्का पहुँचे, वहाँ पर हज़रत इस्माईल को और हज़रत हाजरा को आपने छोड़ा और वापस हो गए। अब पीछे पीछे हाजरा चल रही हैं कि हमें आप यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आपको क्या हुआ है, क्या हुक्म मिला है। हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम कोई जवाब नहीं देते हैं और चलते चले जाते हैं। जहाँ ज़मज़म का कुआँ है उस जगह हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को छोड़ा था, और अब हज़रत हाजरा इस्माईल को गोद में ले लिए हज़रत इब्राहीम के पीछे पीछे चलती हैं और तकरीबन 5 मील चली आती हैं। वहाँ पर आकर आपसे हज़रत हाजरा पूछती हैं, ए अल्लाह के नबी मुझे बताओ क्या ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, गर्दन हिला देते हैं कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। अब वापस 5 मील आती हैं और ज़मज़म का जिस जगह कुआँ है वहाँ पर आकर आराम करती हैं। 2-4 दिन वो तोशा पानी जो आपके साथ था एक थैले में, खजूर और पानी, वो चलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। आपने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए आपका दूध भी नहीं उतर रहा था, तो आप भी भूखी प्यासी थी और हज़रत इस्माईल भी भूख से तड़प और मचल रहे थे। आपने अपनी भूख को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बेटे की प्यास को आप बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो आप सफ़ा की तरफ दौड़ती हैं। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती पानी की। फिर मरवा की तरफ दौड़ती हैं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। 7 चक्कर आप लगाती हैं। आज जो हाजी 7 चक्कर लगाते हैं, ये हज़रत हाजरा की वही सुन्नत है अपने बेटे को पानी तलाश करने वाली, जो आज अल्लाह तबारक ताला हाजियों से लगवा रहा है। तो 7वें चक्कर पर मरवा पर पहुँचकर हज़रत हाजरा गिर जाती हैं और गोया कि ये तसव्वुर कर लेती हैं कि तेरे अंदर सकत और ताकत बिल्कुल नहीं बची है, तू यहाँ तड़प तड़प कर मर जाएगी। तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ से रेंग कर भी अपने बेटे के पास जा सके। उधर तेरा बेटा प्यास और भूख से वहाँ मर जाएगा, तू यहाँ मर जाएगी। अचानक से आँख खुलती है और देखती हैं कि मेरे बच्चे के पास, हज़रत इस्माईल के पास कोई इंसान खड़ा हुआ है। एकदम अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर तेज़ अपने बच्चे की, हज़रत इस्माईल की तरफ दौड़ती हैं
کہتے ہیں کہ آخر میں جب چراغ بجھنے والا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ ضرور پڑاتا ہے، تو موت سے پہلے وہی طاقت تھی، اس طاقت کو اکٹھا کیا اور بھاگ کر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ آپ نے چاروں طرف باڑ لگائی، منڈیرے بنا دیے اور پانی وہاں پر پانی کا حصار کر دیا، پانی اس کنویں کے اندر جمع ہونے لگا، آپ کو زندگی کی امید نظر آ گئی۔ تو یہاں 6 مہینے گزرتے ہیں، 6 مہینے گزرنے کے بعد اب اللہ ہی جانتا ہے کہ اس طرح سے حضرت ہاجرہ نے اپنا وقت گزارا ہوگا، تنہائی کا وہ راتیں اور بھوک پیاس کے وہ ایام اور چلچلاتی دھوپ اور رات میں تاریکیاں، اندھیرا، ڈراؤنی ہوائیں کس طرح سے گزاری ہوگی، اللہ جانتے ہیں کیسی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے لی ہے۔ 6 مہینے گزرے، حضرت ابراہیم کو دوبارہ حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر آؤ، لیکن آپ اپنے اونٹ سے نیچے نہیں اتریں گے۔ حضرت ابراہیم آئے، اونٹ کو بٹھایا، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے بات چیت کی، حضرت ہاجرہ نے آپ کے ہاتھ پیر دھوئے، اتنی دیر میں ہی کچھ دیر میں ہی وہ وقت ختم ہو گیا اور آپ واپس آ جاتے ہیں۔ 6 سال کے بعد پھر دوسرا سفر حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے، اور جب آپ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ پیدل چلنے کے لائق ہو گئے، انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گئے، تو 6 سال کا یہ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے وقت، تو 6 سال بعد آپ دوبارہ واپس مکے آتے ہیں، اور اب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے بیٹے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے سے یہ رائے معلوم کی، تو بیٹے نے بھی کہا آپ کر گزریے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے۔ تو 6 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کو لے کر آپ رشتہ داری کا بہانہ بنا کر رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے حضرت ہاجرہ سے کہہ کر آپ لے کر آتے ہیں اور حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا کرنا، اللہ کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلاتے ہیں الٹا لٹا کر، لیکن حضرت اسماعیل کا گلا نہیں کٹتا، جنت کا دمبا حضرت جبریل لے کر حاضر ہوتے ہیں، وہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ اپنے تصور میں، اپنے دماغ میں، اپنے خیالات میں یہی سوچ رہے تھے کہ تو نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ ایک 90-100 سال کے قریب کا شخص اور اس کی ایک ہی اولاد ہے، اتنی عمر میں 90 سال کی عمر میں ایک اولاد ہوئی ہے، اور وہ 6 سال کو پہنچی ہے، پیار کرنے کے لائق ہوا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اب اس کی قربانی مانگ لی، تو کیسی امتحان کی گھڑی حضرت ابراہیم پر گزری ہوگی، لیکن اپنے نفس کو آپ نے مار دیا اللہ کے حکم کے لیے، اور پھر یہ قربانی حضرت اسماعیل نے پیش کی۔ تو یہ قربانی حضرت اسماعیل سے ہمیں ملتی ہے، حضرت آدم کے زمانے سے ہمیں ملتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر حضرات صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے تیسری مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم قربانی میں دمبا ذبح کریں تو کیا اس کا بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی؟ قربانی میں جب دمبا دیکھتے ہو آپ تو دمبے میں بہت بال ہوتے ہیں، بے انتہا بال ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم دمبا ذبح کرو گے تو دمبے کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سن لیجئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی عمل نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اس وجہ سے تم اپنے دل میں خوشی محسوس کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہ اللہ کے یہاں یہ جانور کا خون قبول ہو گیا، قربانی قبول ہو گئی ہے، اس قربانی کی قبولیت کی وجہ سے تم اپنے دل میں خوشی محسوس کیا کرو۔ گویا کہ ایسا محسوس کیا کرو کہ اللہ نے میری اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے اور میں بخشایا ہوں، آج تمام گناہ میرے معاف ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں میری یہ قربانی قبول ہے، تو اس پر خوش ہوا کرو۔
اسی لیے بقرہ عید ہے، اسی لیے اس کو عید اور خوشی کا دن کہا جا رہا ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہوا کرو، جب قربانی ہو رہی ہو تو تم قربانی کے جانور کے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس کا خون گرنے سے پہلے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے تمام گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور ترازو میں 70 گنا زیادہ کر کے دکھایا جائے گا۔ جب ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہ قربانی کا جانور، اس کا خون، اس کے کھر، سینگ اور اس کے بال اور اس کی ہر وہ چیز جو ہم گوشت کے علاوہ فاضل سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، گوشت بھی، اور وہ تمام چیزیں ہمارے ترازو میں، نیکیوں کے ترازو میں، نیکیوں کے پلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لا کر رکھیں گے، اور وہ بھی 70 گنا اضافے کے ساتھ، 70 گنا زیادہ کر کے نیکیوں کے پلڑے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رکھیں گے۔ اور جب ہماری اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں میں کس قدر اضافہ فرمائیں گے، تو یہ ہمارے نیکیوں میں لکھا جاتا ہے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے تر و تازہ، بہترین، عمدہ اور خوبصورت موٹا تازہ جانور ہمیں ذبح کرنا چاہیے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ دیکھیے جو نصاب کا مالک ہے اس کے لیے کتنی وعیدیں، کتنی خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر وہ قربانی کرتا ہے۔ اور جو شخص نصاب کا مالک ہونے کے باوجود، وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی خوشی میں شریک نہ ہو۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے، اور 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ 10 سال آپ مسلسل قربانی فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہمارے نبی نے کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی ضرور کریں۔ نصاب بھی آخر میں سمجھ لیجئے، قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 ضروریات زندگی سے زائد سامان۔ سونا بھی آپ جانتے ہیں، چاندی جانتے ہیں، کیش جو روپیہ پیسہ آپ کی جیب میں، آپ کے ادھار یا بینک میں ہے وہ ہوتا ہے، اور مال تجارت فیوچر میں یا کبھی بھی زندگی میں کوئی سامان آپ نے ایسا خریدا ہوا ہے جس کو بیچنے کی نیت ہے، چاہے کبھی بھی بیچیں آپ اس کو، تو وہ سب مال تجارت کہلاتا ہے۔ اور ضروریات زندگی سے زائد وہ سامان ہیں جو سالہ سال تک ہمارے گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور کبھی استعمال میں نہیں آتے، سال بھر تک استعمال میں نہیں آتے، سالہ سال استعمال میں نہیں آتے۔ دیگ، بڑے بڑے بھگونے، بڑے بڑے برتن، بہت سے برتن ایسے ہیں شادی کے بعد بیڈ میں اور صندوقوں میں، دوسری جگہوں پر اسٹور روم میں رکھے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے کمل مہنگے ترین کمل ہوتے ہیں، کچھ رضائیاں مہمانوں کے نام پر رکھی جاتی ہیں اور وہ سالہ سال استعمال میں ہی نہیں آتی۔ ہماری عورتوں کے ماشاءاللہ 50 60 جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، اور 40 3 4 ہزار سے کم کی کسی کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک موسم کے 3 جوڑے، سردی کا موسم ہے 3 جوڑے، گرمی کا موسم ہے 3 جوڑے، برسات کا موسم ہے 3 جوڑے۔ یہ جو ہے ضروریات زندگی میں ہیں کہ اتنی ایک موسم کے 3 جوڑے کافی ہیں، اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ ضروریات زندگی سے زائد ہیں۔ تو یا تو بزرگوں کے اس قول پر عمل کر لو، یا پھر سال بھر والے پر عمل کر لو، جو سال ہر سال استعمال میں آپ کے کپڑے نہیں آتے ہیں، وہ چاہے استعمال کے ہوں یا آپ کے رکھے ہوئے ہوں، ان سب کی بازار کی قیمت لگائی جائے گی، اور ان 5 چیزوں کی، یا تو ان 5 میں سے ایک چیز کی یا ان 5 کی، تھوڑا سا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا کیش، تھوڑا سامان تجارت اور تھوڑا ضروریات زندگی سے زائد سامان، ان 5 کی قیمت اگر 1,80,000 کو پہنچ جاتی ہے تو سن 2026 میں ہر ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس 1,80,000 روپے ہیں، یا اس کا مال یا اس کا کوئی بھی اشیاء، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، تو ہر ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے اور استعمال کی چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ آپ قربانی کے دنوں میں اگر صاحب نصاب ہو گئے ہیں، 1,80,000 کے مالک ہو گئے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور
آپ کے جو استعمال کی چیزیں ہیں، آپ جو استعمال کرتے ہیں، کپڑا ہو اور دوسری چیزیں ہوں، گاڑی گھوڑا، کوئی بھی چیز آپ کے استعمال کی ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، وہ بھی گنی جاتی ہے۔ زکوٰۃ میں وہ سب چیزیں نہیں گنی جاتی ہیں۔ یہ قربانی کا نصاب ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔